अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ ज़ेब। जिस रफ्तार से ये नवंबर अपनी टर्मिनल पॉइंट की जानिब बढ़ रहा है, इसी रफ्तार से स्मॉग बढ़कर 4 सू फैल रही है, जिसकी वजह से आजकल दिन को भी ज़रा कम कम ही दिखाई देता है। सूरत हाल तो इतनी गंभीर हो गई है कि कौमी इदारा सेहत ने स्मॉग से बचाव और एहतियाती तदाबीर के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी है और कहा है कि फरवरी तक मुल्तान से लाहौर और लाहौर से बराह रास्त रावलपिंडी इस्लामाबाद तक शदीद स्मॉग रहेगी, जो इंसानी सेहत को बुरी तरह से मुतासर कर सकती है, बल्कि इसका असर सेहत के साथ साथ मईशत और मयार ज़िंदगी पर भी पड़ने का इम्कान है, जिसकी वजह से फिर कहा गया कि शहरी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें, घर से बाहर का एक्सपोजर कम करें, वरना नमूनिया का ख़तरा हो सकता है। अच्छा, अब इसमें तो वैसे कोई शक नहीं है कि सर्द और खुश्क मौसम में फ़ज़ाई आलूदगी के आलमी चार्ट पर पहले 3 शहरों की फहरिस्त में पाकिस्तान का दिल लाहौर वो शामिल होता है। न सिर्फ लाहौर बल्कि अक्सर बड़े शहरों में आजकल सांस लेना भी दुश्वार है, लेकिन मौजूदा हालात के तनाजुर में लगता है कि ये हेल्थ एडवाइज़री पूरी तरह कोई सियासी एडवाइज़री से हम आहंग है। ज़ाहिर है सिनर्जी का दौर है, और फिर जब हम आहंगी का उसूल वो आइनी सूरत इख्तियार कर जाए तो फिर क्या महकमा सेहत, क्या महकमा ज़राअत और क्या महकमा मौसमियात, सबका पाँव हाथी के पाँव में आना एक फितरी अमल है। अब फरवरी तक तो जाहिर है कि फिर महकमा सेहत का ही हुक्म चलेगा, जिसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को फिर अपनी सेहत का रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन फरवरी के बाद किस महकमे का हुक्म चलेगा ये मैं अभी आगे चलकर बताऊंगी, लेकिन पहले नवंबर के नामुकम्मल एजेंडे की ज़रा बात मुकम्मल कर लूँ, जो वैसे तो अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बन गई है, चूँकि 27वीं आइनी तरमीम वो अब नाफिजुल अमल हो चुकी है। लेकिन कहा यह जाता है कि 27वीं तरमीम से हासिल करदा तसलसल का मीटर 27 नवंबर से स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ज़रूरत के तहत आइन में तो ऐसे ही लिखा गया है, जिसका अयादा करते हुए फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को कहना पड़ा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और CDF के ओहदे की टर्म 27 नवंबर को शुरू होगी। लेकिन इस तारीख के आने से पहले ही ये 28वीं तरमीम के वारिस जो हैं, आप देख रहे हैं कि वो खोल कर मैदान में सामने आ गए हैं, जिनमें वजारत सेहत के मुस्तफ़ा कमाल, वजारत सियासी उमूर के राना सनाउल्ला और फिर इन दोनों वज़रा के पीर सेनेटर फैसल वाफडा वो सर फहरिस्त हैं। अब ये हजरात ये क्या एजेंडा लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं और किस को मुखातिब कर रहे हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन पहले ये बताना ज़रूरी है कि इस वक्त आखिर हो क्या रहा है और मौजूदा रजीम वो क्या चाह रही है। इसके लिए अब ताज़ा पैगाम लेकर कबूतर मैदान में आ गए हैं, जिनका कहना ये है कि जब तक वो अतात कबूल नहीं करता उस वक्त तक पेच कसने का ये अमल जारी रहेगा, भले उसके लिए मज़ीद कितनी ही तरमीम ही क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि ताकतवर ने हर सूरत में अपनी ताकत का लोहा मनवाना है, जिसके लिए फिर कहने वाले कहते हैं कि इंतज़ामात की सप्लाई लाइन बिला तातुल जारी है, जबकि इक़दामात की टाइम लाइन वो मुतय्यन हो चुकी है, मामूली तफसीलात तक तय हो चुकी हैं, चूँकि अब की बार जो इंतज़ामिया है वो बड़ी अक्लमंद है, इम्कानात और गुमान की आखिरी हदों तक वो तैयारी करके बैठी हुई है। अब मुझे नहीं पता कि कबूतर इतने सादा हैं या फिर गलत फहमी का शिकार हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि अकल की इंतहा तो हैरत होती है, जो ये सारी बातें सुनकर मुझे हो रही है, क्योंकि अक्सर हुक्मरान कुर्सी पर बैठकर फिर ऐसा समझने लगते हैं जैसे उनसे बड़ा तो कोई अरस्तू ही नहीं है, लेकिन जब इक़्तिदार से रुखसती का इनके वक्त आता है ना, तो फिर साया भी साथ छोड़ देता है, फिर सब ही चढ़ते हुए सूरज की पूजा शुरू कर देते हैं। शायद यही वो रंग है जो मुनीर नियाज़ी के बकौल महफिल तो बदलता रहता है लेकिन वफा नहीं करता। खैर, ये तो तारीख का पैगाम है, जिसको तब्दील करने का ज़ोम तकरीबन हर ताकतवर को लाहक हो ही जाता है, लेकिन आखिर में कायम व दायम सिर्फ वो उसूल ही रहता है। अब मुझे नहीं पता कि कैदी नंबर 804 इस पर अपना रद्द अमल क्या देते हैं, जिनको अतात पर मजबूर करने के लिए ये सब किया जा रहा है। वैसे भी 27 नवंबर से पहले जेल से बाहर उनके राब्ते का बताया जा रहा है कि कोई इम्कान नहीं है, चूँकि 2 हफ्तों से इमरान खान की मुलाकातें मुकम्मल तौर पे बंद हैं, जबकि केसेस की हेयरिंग जो है वो भी 27 नवंबर से ही शुरू होगी, और ये तारीख भी हतमी नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर इसको भी बग़ैर पेशी के
مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے جیسے کہ پہلے ہوا ہے۔ اچھا، انتظامیہ کے ارادوں کا اندازہ وہ گزشتہ رات کے واقعات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح کا سلوک عمران خان کی فیملی سے روا رکھا گیا ہے۔ اب رات گئے تک ان کی 3 بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے کر بیٹھی رہیں، جہاں پھر اس سردی کے موسم میں انہیں منتشر کرنے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد نورین نیازی پر جو تشدد کا واقعہ ہے وہ سامنے آیا، انہیں زبردستی گھسیٹنے کی کوشش کی گئی، پھر رات گئے، آخر کار انہیں وہاں سے زبردستی اٹھا بھی دیا گیا، لیکن عدالتی فیصلوں کے باوجود ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی۔ پھر جس پر علیمہ خان کا کہنا ہے کہ ہمیں آج بتایا گیا کہ جب تک عاصم منیر کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا اس وقت تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، تو اب ظاہر ہے کہ ایسا تو انتظامیہ نہیں بتایا ہوگا نا۔ اچھا، پھر رپورٹ ہوا کہ یہی سلوک بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ روا رکھا گیا۔ پہلے سارا دن ان کی فیملی کو انتظار کروایا گیا، پھر آخر میں کہا گیا کہ اب ملاقات نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ گھر تشریف لے جائیں۔ پھر ان کی فیملی کی جانب سے روزمرہ کا لایا ہوا جو سامان تھا وہ بھی واپس کر دیا گیا، جس کا مقصد وہ ظاہر ہے کہ پھر عمران خان کو توڑنے کی کوشش ہے تاکہ وہ طاقت کے سامنے سرنگوں ہو جائیں، جس کے لیے وہ فی الحال تو تیار دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے آخری بیان میں عمران خان بیعت کرنے کے سوال پر ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں، لیکن ملاقاتیں روکنے کا فوری مقصد وہ لگتا ہے کہ سرنڈر کروانا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ ان خدشات کو زائل کرنا ہے جو عمران خان کی سہیل آفریدی یا پھر ان کی فیملی سے ملاقات کی صورت میں پیش آ سکتے ہیں۔ اب ڈر یہ لاحق ہے کہ کہیں عمران خان تسلسل کے اس پروجیکٹ کے خلاف احتجاج کی کوئی کال ہی نہ دے دیں۔ اس امکان کو پھر ختم کرنے کے لیے پیغام رسانوں کے مطابق پری ایمپٹیو سٹرائکس کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اچھا، اب آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں جس طرح کی جنگی اصلاحات استعمال کر رہی ہوں تو اس سے تو یہ کوئی پولیٹیکل پلان کے بجائے کوئی جنگی پلان معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں میری کوئی مس رپورٹنگ شامل نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ مین سٹریم میڈیا کے صحافی اپنے ولاگز میں حکومتی سورسز کا ریفرنس دے کے اس لیول کی منصوبہ بندی کو باقاعدہ رپورٹ کر رہے ہیں، جس کے مطابق حکومت نے احتجاج کے تمام امکانات کا پیش کی توڑ کر رکھا ہے، اور اس کی ایک مثال عدلیہ میں ججز کے اجتماعی استعفوں یا کسی ممکنہ عدلیہ بچاؤ تحریک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا فول پروف بندوبست کو قرار دیا جا رہا ہے۔ کچھ صحافیوں نے تو خیر یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کسی بھی عدالتی لیول پر موجود جج اگر وہ استعفیٰ دے گا تو اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے 3 امیدوار وہ پہلے سے ہی شارٹ لسٹڈ ہیں، بلکہ کچھ تو ایسی فائلیں دیکھنے کے دعوے بھی کر رہے ہیں جس سے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو پھر یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کے پاس جناب صرف 2 ہی آپشنز ہیں، ایک طرف کرسی ہے اور دوسری طرف وہ باہر کا راستہ ہے۔ اس لیے اب ججز کی چوائس ہے کہ بائیں کا رخ کر کے جسٹس منصور علی شاہ جیسے امکانی جج بنتے ہیں، یا پھر رائٹ ٹرن لے کر عزت مآب جسٹس امین الدین جیسا لافانی جج بن کر اپنا نام روشن کرتے ہیں۔ خیر نام تو وہ خوب روشن کر رہے ہیں، جیسے پہلے سپریم کورٹ، پھر وہ آئینی بینچ، اب آئینی کورٹ کی دیواروں پر وہ نام کنندہ کر چکے ہیں۔ اب اللہ کرے کہ اس طرح کام بھی روشن ہو جائیں تاکہ کچھ تو عدلیہ کی ساکھ بحال ہونا۔ بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ امکانی ججز کے استعفوں سے حکومت کی صحت پر تو بالکل کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، بلکہ حکومت تو خود ان سے جلد از جلد جان چھڑانا چاہتی ہے، چونکہ حکومت نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگی کی صلاحیتوں سے مالا مال نئے ٹیلنٹ کو موقع دینا چاہتی ہے، جو پیغام رسانوں کے بقول اتنی وافر مقدار میں دستیاب ہیں کہ ایک ایک اسامی کے پیچھے بتایا جاتا ہے کہ 3 قطار بنا کر بلکہ ہاتھ باندھ کر انتظار میں کھڑے ہیں۔ ظاہر ہے پھر اس کے لیے احسن بون اور اعظم نذیر تارڑ گروپ کو داد تو دینی بنتی ہے، جن کے ہاتھ میں بار کاؤنسلز کی چابی اسی جاب ڈسکرپشن کے ساتھ تو پکڑائی گئی تھی کہ ہم خیالوں کا ٹیلنٹ پول قائم کرنا ہے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ سب کر کے دکھایا ہے، جس سے لگتا ہے کہ احسن بون اور اعظم نذیر تارڑ سیاست میں آنے سے پہلے کسی کمپنی کے HR ڈپارٹمنٹ کا اچھا خاصا کوئی ایکسپیرینس رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پھر ایسی کوئی جاب ہنٹنگ تو کوئی اچھا HR مینیجر ہی کر سکتا ہے نا، جو ایک طرف کمپنی کے لیے مطلوبہ سکلز کے حامل جو پروفیشنلز ہیں
انہیں ہائر کرتا ہے اور پھر دوسری طرف کمپنی کا نمائندہ بن کر مزدور یونین کو کنٹرول میں بھی رکھتا ہے تاکہ ہڑتالوں کے خطرات سے جو کمپنی کے مفادات ہیں ان کو تحفظ حاصل ہو سکے، جس کے لیے پھر جاب کی ایسی شرائط رکھی گئی ہیں کہ کوئی انقلابی ان پر پورا ہی نہ اتر سکے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پھر حکومت کی جانب سے ان ججز کے استعفوں پر ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، بلکہ اب تو ایسے ہی مزید 4 انوانٹڈ ججز کو بھی امکانی ججز بنا کر پیش کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے حکومتی ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے سینئر صحافی انصار عباسی کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق ہائی کورٹ کے 4 ججز نے اپنے متعلقہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرمنٹ بینیفٹس کی تفصیلات تک حاصل کر لی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ حکومت ایسی معلومات ریلیز کر کے ان ججز کو باہر کا راستہ ہی تو دکھا رہی ہے نا، کیونکہ حکومت تو مطمئن ہے کہ وکلا یونین کی لیڈرشپ کسی انقلابی کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے تجربے کار HR مینیجرز کے ہاتھ میں ہے جو کسی بھی کمرشل یا سرکاری کمپنی کے مفادات کی جو حساسیت ہے اس کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ اس لیے عطا تارڑ وہ بڑے مطمئن ہیں۔ موصوف فرماتے ہیں کہ وکلا کے معاملے پر راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، یعنی عدلیہ بحالی تحریک کا تو دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ نومبر سے پہلے ہی بار کاؤنسلز کا ٹیک اوور وہ مکمل ہو چکا تھا۔ اب ایک عدد صرف یہ کراچی بار کا مسئلہ ہے جو ویسے بھی اسلام آباد سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اس لیے کوئی یہ ریئل تھریٹ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، خطرہ تو تب ہوتا نا جب تخت لاہور میں کوئی ہلچل ہوتی، لیکن وہاں تو ہر پارلیمانی، عدالتی اور انتظامی سطح پر رجیم کا مکمل کنٹرول ہے، جس کا عملی مظاہرہ پھر TLP کی بروٹل ڈسمنٹلنگ کر کے بتایا گیا، جس کو مثال بنا کر پھر پاکستان تحریک انصاف کو یہ گزشتہ نومبر کے انجام سے خوف دلانے کی باتیں کی گئیں، لیکن عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنے کے باوجود لگتا ہے کہ ابھی پوری تسلی وہ اب تک نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے جوں جوں نومبر اپنے ٹرمینل پوائنٹ کی جانب بڑھ رہا ہے تو PTI کے سپورٹرز کو مایوس کرنے کے لیے پھر جنرل فیض حمید کا ٹرائل کنکلیوڈ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ بس فیصلہ سنانے کی دیر ہے۔ اچھا، اب اس فیصلے میں ہے کیا؟ تو اس بارے میں ابھی تک باخبری کا دعویٰ کرنے والے بھی بے خبری کے اندازے ہی لگا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فیض حمید کو ایسا ٹیسٹ کیس بنایا جائے گا کہ آئندہ دہائیوں تک یاد رکھا جائے گا، تاکہ آئندہ سے کوئی ISI چیف جیسی پاورفل کرسی پر بیٹھنے والا شخص ایسی حرکت نہ کرے جو فیض حمید نے کی ہے۔ اچھا، تو فیض حمید نے ایسا کیا کیا ہے جس کی بنیاد پر عبرت ناک سزا کی پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں؟ تو اس حوالے سے حکومتی ترجمانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے ایما پر کچھ ایسی کرامات دکھائیں جن کا تعلق نومبر 2022 سے 9 مئی 2023 تک ہونے والے واقعات سے ہے، لہٰذا اب ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ تو اب جب تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آتا اس وقت تک کوئی تبصرہ کرنا میرے خیال سے وہ قبل از وقت ہوگا، لیکن ایک بات تو سامنے کی ہے کہ اگر فیض حمید نے کچھ سیاسی خدمات انجام دیں تو پھر آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ کیا کوئی واقعی اتنا عقل مند ہو گیا ہے کہ وہ اپنے لیے مثال قائم کرنے کی بات کر رہا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ استثناء بھئی وہ تو اوپر تک کی سطح تک کے لیے ہے نا، نیچے والوں کو تو کوئی استثناء نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ایسا کوئی فلڈ گیٹ نہیں کھولا جائے گا جس کے راستے سے مستقبل میں کسی اور کے بہہ جانے کا اندیشہ ہو۔ ویسے بھی ابھی تک جو چارج شیٹ سامنے آئی ہے فیض حمید کے حوالے سے، اس میں ایسا کوئی براہ راست چارج فریم نہیں کیا گیا ہے جس سے عمران خان تک پہنچنے کی کوئی بات کی گئی ہو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ فیض حمید کے خلاف گواہوں کی ایک لمبی لسٹ تھی جس میں سویلینز اور ملٹری افسران شامل تھے، جن میں سے کچھ نے سابق ساتھی کے خلاف گواہی دینا مناسب نہیں سمجھا، جبکہ کچھ نے بڑھ چڑھ کر اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ لیکن چارج شیٹ میں اب تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے جس سے اس کیس کا رخ عمران خان کی جانب موڑنے کا اعلان کیا گیا ہو۔ لیکن بہرحال ڈیٹرنس تو رکھا ہوا ہے۔ ویسے بھی آج کل ملک میں سعودی عرب اور چین کے ماڈل کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کو لے کر سینئر صحافی سہیل وڑیچ نے جنگلی خرگوش کی پوری کہانی ہی لکھ ڈالی ہے، جس کے نتھنے آج کے حالات کی حساسیت کی وجہ سے پھٹ پھڑا رہے ہیں، کیونکہ اسے اپنے بل کی فکر پڑ گئی ہے جس کو بچانے کے لیے اس نے بیعت کر لی ہے۔ جمہوریت اور عدلیہ کی آزادی، انسانی حقوق اور اظہار رائے پر مبنی نظام کے خاتمے کے لیے
حمایت کر دی ہے۔ اچھا تبھی میں یہ کہوں کہ یہ خرگوش پھڑپھڑاتے اچانک لنڈن کیوں پہنچ گیا ہے؟ ظاہر ہے بل جو وہاں پر موجود ہے، لیکن خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کو یہیں پر اپنی نمائندگی کے لیے چھوڑا ہوا ہے، چونکہ سہیل وڑیچ نے چینی مفکر سن تزو کا ذکر کیا ہے، جن کی کتاب ہزاروں سال سے کہا یہ جاتا ہے کہ فوجی آمروں کے لیے بائبل کا درجہ رکھتی ہے۔ اب سن تزو نے جنگ جیتنے کے لیے پہلا اصول وہ سیاست کو رکھا ہے، جس کے ذریعے رعایا کو ہر عمل میں ہم آہنگ کرنا ضروری ہے، اور اس حوالے سے پھر محکمہ صحت پہلے ہی ایکٹیو ہے اور فروری تک عوام کو موسمی ضرورت سے ہم آہنگ کرنے کی جو ایڈوائزری ہے وہ بھی جاری کر چکا ہے، جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ محکمہ سیاسی امور سامنے آ جائے گا، جس کے تحت پھر مارچ اور اپریل میں اگلے بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم لائی جائے گی، جس کے ذریعے پھر تسلسل کو استحکام دینے کے لیے مزید اقدامات اٹھائے جائیں گے، جس میں پھر رانا ثناء اللہ کے مطابق لوکل باڈیز، NFC اور صحت کے شعبے شامل ہیں۔ اچھا اس حوالے سے خواجہ آصف کا کہنا یہ ہے کہ NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم نہیں کریں گے، بلکہ صوبوں کو کہیں گے کہ دفاع اور قرضے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ویسے آپ کوئی ذرا خواجہ آصف سے یہ تو پوچھے کہ صوبوں کا حصہ کم کرنے یا ان سے دفاع اور قرضوں کے نام پر حصہ لینے میں فرق کیا ہے؟ لیکن لگتا ہے کہ جب سے وہ سیالکوٹ کے ریونیو آفیسر اقبال سنگھیڑا کے پولیس حراست سے فرار ہونے کا پتہ چلا ہے نا، اس وقت سے خواجہ آصف کا حساب کتاب وہ گڑبڑ کر گیا ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک بیوروکریسی کی طاقت سیاستدانوں یا منتخب لوگوں کو نہیں ملے گی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ خواجہ آصف بیوروکریسی کے ہاتھوں کچھ زیادہ ہی رول گئے ہیں، جو گرفتار ہو تو تب مسئلہ، اور اچانک فرار ہو جائے تو پھر اس سے بھی بڑا خطرہ۔ اب اندازہ آپ کریں کہ 13 تاریخ کو موٹر وے چکری ریسٹ ایریا سے اقبال سنگھیڑا پولیس کی حراست سے فرار ہوتا ہے، پھر جس کی اطلاع 2 دن بعد پولیس درج کرتی ہے، جس کی توجہ یہ پیش کی گئی ہے کہ پولیس اہلکار کو بارے شرمندگی 2 دن تک بتانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ چلیں 2 دن تک تو شرمندگی تھی، لیکن 2 دن کے بعد شروع ہونے والی جو کیفیت تھی اس کو کیا نام دیا جائے؟ ویسے عام فہم میں تو اس کو ڈھٹائی ہی کہا جا سکتا ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ شرمندگی اور ڈھٹائی کے جوڑ کے پیچھے بھی کسی ہم آہنگی کا اصول کار فرما ہو۔ خیر جو بھی ہو، اب ایسی ہی ہم آہنگی کی توقع وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کی جا رہی ہے، کیونکہ بلاول بھٹو تو پہلے ہی یہ کہتے رہے ہیں نا کہ 18ویں ترمیم تو کسی کا باپ بھی واپس نہیں کر سکتا، لیکن بلاول بھٹو نے یہ نہیں بتایا کہ اگر باپ کا بھی باپ آ جائے تو پھر کیا پالیسی ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے صوبوں کا شوشہ چھوڑا گیا ہے، جس کو کینسل کروا کے شاید پھر بلاول یہ کہیں کہ چلیں حصہ تو دے دیتے ہیں، لیکن سندھ کی تقسیم کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، شاید اس کے بدلے میں پھر GB کی حکومت بھی مل جائے۔ اب شرمندگی اور ڈھٹائی کا ایسا جوڑ تو پھر ہم آہنگی کے تقاضے کے تحت ہی ہو سکتا ہے نا، جس کے لیے پھر ٹائم ٹو ٹائم اسموک اسکرین کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اکانومسٹ کی رپورٹ آپ دیکھ لیں کہ اس کی واضح مثال آپ کے سامنے ہے، جس کے ذریعے چلے ہوئے کارتوسوں کو دوبارہ سے چلانے کی کوشش کی گئی تاکہ مین سٹریم میڈیا کو اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے تماشا لگانے کا موقع مل سکے، جو آپ نے دیکھا کہ 2-3 دن تک خوب لگایا گیا، لیکن پھر گزشتہ روز اس کا ڈراپ سین بھی ہو گیا جب بنی گالا کے اس قصاب کا انٹرویو سامنے آیا، جس سے اکانومسٹ مضمون کی شریک رائٹر بشرا تسکین نے مبینہ طور پہ رابطہ کیا تھا۔ اچھا یہ وہی قصاب ہے جس کی دکان سے بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے گھر میں گوشت جاتا تھا، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ اس گوشت کو جادو ٹونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ رانا عظیم نامی اس قصاب نے اس الزام کی تردید کی اور کہا کہ صدقے کا گوشت نہ تو جلایا جاتا ہے اور نہ ہی چھت پر چیل کبوں کو پھینکا جاتا ہے، بلکہ میرے ذریعے ہی تقسیم ہوتا ہے۔ خیر آپ کو بھی علم ہے کہ اس اسٹوری کا مقصد توجہ ہٹانا ہی تھا نا، حالانکہ اسی دوران فائنینشیل ٹائمز اور نیو یارک ٹائمز نے بھی اسٹوریز کی جن کو ہمارے مین سٹریم میڈیا نے ٹچ کرنے کی زحمت بھی نہیں کی، اور جناب کرتے بھی کیسے کہ اس میں ٹرانزیکشنز ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ کس طرح تسلسل پروجیکٹ کی عالمی قبولیت کے لیے لابنگ کی گئی، قومی خزانے سے کم از کم $5 ملین خرچ کیے گئے، صدر ٹرمپ کے سابق گارڈز اور ساتھیوں کو استعمال کیا گیا، جسے امریکی اخبار نے چارم اوفینسو کا نام دیا، جس کے بعد جا کر پھر صدر ٹرمپ کی قربت نصیب ہوئی۔ حالانکہ اس عرصے کے دوران انڈیا کے مقابلے میں پاکستان نے امریکی لابنگ فرمز پر 3 گنا زیادہ رقم خرچ کی ہے، جو کہ امریکی ریکارڈز میں ڈاکیومنٹڈ ہے۔ شاید اسی لیے پھر خواجہ آصف نے یہ کہا
کہ پاکستان کو غزہ میں بین الاقوامی فورسز کا حصہ بننا چاہیے. کہتے ہیں کہ اردن کے شاہ کا دورہ پاکستان وہ بھی اسی سلسلے کی ہی ایک کڑی تھا. خیر اب تو اقوام متحدہ میں صدر ٹرمپ کا غزہ پلان وہ منظور ہو گیا ہے، لیکن حماس نے اس کی مخالفت کر دی ہے. کیونکہ اسرائیل نے اپنے وعدے جو ابھی تک پورے نہیں کیے ہیں. لیکن کیا اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو پھر وہ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں نا آپ کے عوام کو، تو اس سے ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہاں البتہ خواص کے تسلسل کو وقتی عالمی قبولیت وہ ضرور مل گئی ہے. اب یہ سب کب تک قائم رہے گا تو یہ پھر اللہ ہی جانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑی منصوبہ ساز اور کار ساز کوئی ذات نہیں ہے. آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.